Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope fine. Today, as you people know, that we are going to start with our lecture number 18, and so far in the previous lectures, you people know that we have finished with radio news, and we have covered each and every aspects of radio news. And afterwards, we touched upon reporting, and in reporting, we have discussed so far a lot of things, and I really hope that all those things which we have covered and discovered so far, all these things are in your notebooks. When I said discovered, it means that we discover something which is already present somewhere, but actually we do not know about that. And while doing all these things, you people must come to know certain things which you did not know before, but now these things are a part of your knowledge and a part of your notebooks. And if the things are not active in your brain and in your memory, then again the same kind of technique which I have already told you, that is, repeat things and read things again and again. When I say that repeat things, it does not mean that I am suggesting you kind of cramming, you know, jise Urdu mein ratta kehte hain. I am not suggesting you ratta system. What I am suggesting you is try to cultivate a kind of interest in the subject, try to create a kind of interest in yourself for the subject, and read the matter again and again at different times, sometimes in the morning, sometimes after taking your lunch, and sometimes before going to bed. And the things would be on your fingertips and would be a part of your memory. In the previous lectures, we discussed certain things about reporting. We came to know what reporting is, and afterwards we came to know that there is a very, can say, strong relationship, and if I say that inseparable relationship between reporting and reporters, it will not be wrong. Because if there is an incident and the era is of media, whatever the era is, whether a century back or it is present day era, like newspapers used to be there, and they used to have reporters who used to go for hunting news and used to cover the event for the newspaper. Afterwards, with the emergence of different modes of media, just like radio and television, and right now there are hundreds and hundreds of channels, and they are broadcasting news all the time, and 24 hours a day and 7 days a week, and throughout the year, like they haven't got anything to put on air but just one thing, that is news items, and they have got themselves specified for news coverage only. While reporting, I told you that a good reporter is a person who has got the ability to smell newsworthiness, a kind of newsworthiness in any event. The event might appear very ordinary kind of thing, very simple kind of thing for an ordinary person, for any layman, but for a reporter, the same incident or same event is not a very ordinary thing, because he has got certain yardsticks against which he measures the event, and he gauges the newsworthiness in that very event, and afterwards, after evaluating a kind of newsworthiness in that very event, he goes for reporting. And when he does reporting, he need certain things. As I told you that a radio reporter is a bit different from a newspaper reporter. Radio reporter must carry always certain things with himself in a kit, and those things are, as I told you, very important. The very first thing, that is tape recorder, and afterwards cassettes, empty cassettes must be there with him, and then there must be battery cells, and
he must carry a kind of notebook himself. He must carry any ball pen with himself. And after having this kind of kit, now he is at least satisfied on one end that he has got certain things, and if there is any kind of emergency and he is sent to cover any accident or any incident which needs him to be there promptly, on one end, as I told you, he is satisfied that his kit is always ready. اس کی کٹ میں وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو ریڈیو رپورٹر کی ضرورت ہیں نیوز کی کوریج کے لیے. اسی طرح میں نے کو بتایا کہ جو رپورٹر ہے وہ ایک ڈائنامک کائنڈ آف پرسن ہے. ہی از ناٹ ویری آرڈنری کائنڈ آف پرسن. ہی از گاٹ اے بلک آف نالج اباؤٹ different aspects of society. He has got bulk of knowledge about different subjects, just like sociology, just like psychology, just like philosophy and other social sciences. And if he is covering kind of special beat, just like he is covering scientific beat, like he goes to different research laboratories, or he goes to the places where different tasks are being done on research basis, then he must know about certain things about science as well. And if he is covering another beat, that is agricultural beat, then he must know all things regarding agriculture. Besides having knowledge, the reporter is supposed to be very active kind of person, always ready to travel, always ready to go, always ready to discharge his duties. And all these things, besides, another thing very important, a reporter is a man of very polite tongue. When I say that he's got a very polite tongue, it does not mean that he's got an oily tongue. Oily tongue and polite tongue, these two are different things. And being polite, being very humble, being very friendly, being very like he goes to different people and he tries to cultivate good relations with those people, cause on one end he is enhancing his circle of friends, and on the other end actually he is doing all these things to have a kind of help out of these relations in his profession. Because you know that if he is assigned a kind of news item to cover a news item, and he needs to get a news from any officer in any department, unless and until he has got special relations in that very department, he will not be able to dig out the information promptly and as and when required. So these were the things which we discussed in the very previous lecture. And another thing which I told you, that the whole process of news coverage, right from the incident or accident or function or exhibition or speech to the listener or to the reader, there are two different stages. In 1969, I told you that Bass was a communicator, and he researched on the whole process. And afterwards he came to a conclusion that the whole process from event to the end product in the shape of news, there are two stages involved. The very first stage, that is on reporter's end, and on this stage there are again two further stages. One is a very simple kind of event, and afterwards the reporter comes to know about that very event, and after getting basic facts and figures about that event or accident or whatsoever, he writes it down into a story, and afterwards that story, that is called news copy, he sends it to his newsroom. In newsroom starts the second phase, the final phase of news making, or can say the treatment of news, news processing. And in that there is an editor. He goes through the whole story, and afterwards he brings certain amendments which he thinks that they are very much important to be brought in that very story which has been written by the reporter. And if the reporter is very much good, then
he wins the confidence of the editor as well, that he says that this story is from Mr. So-and-so and there isn't any need to go into details, and the same story is handed over to the news writer who brings it, like he is a kind of typist. He brings the story in typed form, and now the story is given to newscaster, and that is the last stage. And afterwards the story is sent to air, it is put on air, and people are now listening to news items on their radio sets. Like, this is best model of news processing, which we studied in detail in the very previous lecture. Afterwards, we started doing factual reporting, and factual reporting, I told you that there are certain things which are very much important to be noted, and they are 5 W's and 1 H. And when I say that 5 W's and 1 H, actually in factual reporting, we need normally 2 or 3 or 4 W's. 1 W that is very important, and that is why, and 1 H that is how. Actually, at start, this was not the part of reporting. In very early days, when newspapers started publishing stories, in those days, the media was not very improved. That was not in this shape we have got today. So actually, they were restricted to factual reporting only, like what happened, when happened, who said, کب واقعہ رونما ہوا, کہاں پہ رونما ہوا, کتنے لوگ مر گئے, کس نے کیا کہا. Like جو ایک رپورٹنگ تھی, that was totally based upon facts and figures, اور جو statements دیا کرتے تھے اس دور میں, وہ بہت زیادہ carefully, like they used to be very much careful regarding the authenticity of the statement of any person, which is to be put in the newspaper as a news item. Afterwards, now actually we are heading towards another type of reporting. As I told you that there are 3 types of reporting. The very first is factual reporting, and then there is interpretative reporting, and then there is investigative reporting. Now we are gradually heading towards interpretative reporting, and in interpretative reporting the main focus is actually on 1 H and 1 W, that is why. Why starts with W, as you people know, and H, that is how. Like, these were the corners, these were the aspects in a news item or in any event which used to be ignored by the policymakers of the newspapers in those times, or they did not consider it worthwhile to put it in a news story as its part. First World War broke out, and nobody knew it that they are going to face a phase of war in the world. پہلی جنگ عظیم جب دنیا میں چھڑی تو امریکنز جو تھے وہ حیران اور پریشان رہ گئے. جو ایک they were the common people, they were the laymen, they used to read newspapers daily, but they did not find any news about anything that in future, in very near future, they people are going to face a war, or the world is going to be involved in a kind of war that would be considered a very great war, اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو جنگ عظیم کہا گیا, اور پہلی جنگ عظیم ہوئی. جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو جس طرح کہ میں نے کو بتایا کہ جو ممالک تھے کہ جو ڈائریکٹ انوالو تھے اس جنگ میں, وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ دنیا جو ہے یا ان کا جو ملک ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے. اس دور میں یقیناً کوریج ہوئی, نیوز پیپرز میں خبریں بھی آئیں, یہ بھی پتا چلا کہ کس محاذ پہ کون سی افواج لڑ رہی ہیں, یہ بھی پتا چلا کہ جو 2 گروپس بنے ہیں ان میں کس گروپ میں کون سے ممالک ہیں اور دوسرے گروپ میں کون سے ممالک ہیں. یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن تھی, ایکچولی اٹ واز آل اباؤٹ دا فیکٹس آف دی وار. جو فیکٹس تھے اس کی رپورٹنگ کی گئی کہ کون سا ملک
کس طرف سے لڑ رہا ہے, دنیا میں کس کس محاذ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ کون سا ملک لڑ رہا ہے. اٹ مینس دیٹ who, WHO, like who are those countries who are fighting. اس کے علاوہ جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, WHERE, where. اس کے علاوہ کتنے لوگ اس میں اس کا نشانہ بنے ہیں, اس جنگ کا کتنے لوگ مرے ہیں, یہ آ رہا ہے کہ how many people died or how many people were the victim of that very war. یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کی جو جنگ کی وجوہات ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کم از کم جو نیوز پیپر ریڈرز ہیں, they did not know at that time that why the world has been put into war, why the world has been involved into a war that was going to be the greatest war in the history until the Second World War started. دوسری جنگ عظیم تک جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ ایک ہی جنگ تھی دنیا میں کہ جسے جنگ عظیم کہا گیا ماڈرن ایرا میں, اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی ہے یا اس کی وجوہات کیا ہیں, کون سا ملک جو ہے ہی از ایٹ فالٹ اور کون سا ملک جو ہے وہ مظلوم ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. اس کے بعد جو جرنلسٹ تھے, the journalists of that era who used to be the intelligentsia of the society as well, they sat together and they thought that this is very much injustice to people, that we are going to decide the fate of their future, we are going to put the people into war, but they do not know that the whole country is going to face a kind of emergency in near future and that is war. اور اس کے کوئی بھی consequences جو ہیں انہیں ریپ کرنے پڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی consequences انہیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. جنگ شروع ہو جاتی ہے, لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, ادھر سے لوگ مر رہے ہیں ادھر سے مر رہے ہیں, اس کی رپورٹنگ تو شروع ہو گئی ہے, لیکن اصل میں قصہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے جنگ کو مسلط کیا اپنے لوگوں کے اوپر یا اپنے ممالک کے اوپر یا پوری دنیا کے اوپر. صرف وہی لوگ تھے کہ جو جانتے تھے کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اہم دماغ تھے, جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے, انہیں چینج کر کے رکھ دیا ہے, اور ایک تباہی جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک واقعہ لے کر کے آیا ہے, اس کی جو واٹ آر دی ریسپانسبل فیکٹرز آف دیٹ ویری ایونٹ دیٹ از وار. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا جو تھی وہ وار کی لپیٹ میں آ گئی, اینڈ پیپل ڈڈ ناٹ نو دیٹ واٹ ور دی ریزنز اینڈ ہو ور دی ریسپانسبل پیپل اور ہو ور what were the responsible factors behind that war. تو جو اہم دماغ تھے اس وقت کے ان معاشروں میں, انہوں نے سوچا کہ رپورٹنگ جو ہے اسے تھوڑا سا واسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا جو اسپیکٹرم ہے, اس کا جو اسکوپ ہے, اسے تھوڑا سا واسٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک واقعہ جو رونما ہو جاتا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, واٹ آر دا فیکٹرز behind any event, who are responsible, the factors which are responsible for the can say existence of any event in coming future. تو ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہوا, رپورٹرز کی اسپیشل ٹریننگ کی گئی, اور یہ ٹریننگ جو تھی یہ مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت کی جو اس دور میں اویلیبل تھیں, اس وقت تک بن چکی تھیں, یا کالجز میں جہاں پہ صحافت کی تعلیم دی جاتی تھی, تو وہاں پہ جو صحافی تھے اس وقت کے, جو رپورٹرز تھے جو کہ آلریڈی ورک کر رہے تھے فار ڈفرنٹ نیوز پیپرز, انہیں وہاں پہ مزید ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا, اور انہیں باقاعدہ طور پہ اس چیز کی تعلیم دی گئی کہ جو رپورٹنگ ہے دیٹ مسٹ ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو جسٹ 2 or 3 W's, rather it must be extended to another very important W, and that is a very important question, that is why.
and another very important question, that is how. اس کے بعد کا جو ایرا ہے وہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ کی گروتھ کا ایرا ہے. یورپ اینڈ امریکہ اسپیشلی ہیڈ ٹو گو انڈر a very severe kind of crisis. There were a couple of crises which are very much important. ایک سب سے اہم کرائسس جو آیا, اسٹاک ایکسچینج تو تھی یورپ کی, وہ کلیپس کر گئی. یہ ایک ایسا بڑا واقعہ تھا کہ اس نے بعد میں ویسٹ میں ایک اکنامک کساد بازاری جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈپریشن کا دور شروع ہوا کہ چیزیں مہیا ہیں لیکن انہیں خریدنے والا کوئی نہیں ہے. ایک ایسا دور آیا وہاں پہ کہ پورے کا پورا جو یورپ تھا یا جو ویسٹ تھا وہ معاشی لحاظ سے ٹوٹلی اٹ واز کلیپسڈ. ایسا ہوا کہ جو انڈسٹریلسٹ تھا اسے بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے, جو مزدور ہے وہ بھی بھوکوں مرنے لگا, جو کوئی کاریگر ہے وہ بھی روزی کی تلاش میں نکلا, اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہا. کہ پورے کا پورا جو ایک سوسائٹی کا جو ایک اکنامک اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک اکنامک فیبرک ہے, دیٹ واز ٹوٹلی کلیپسڈ اینڈ ڈسٹربڈ. اس کی رپورٹنگ ہوئی کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج فلاپ ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے. اگر تو یہ ہوتا ہے کہ صرف فیکچوئل رپورٹنگ تک ہی لوگ محدود رہتے تو پھر اس کی رپورٹنگ جو تھی اس میں صرف یہ ہونا تھا کہ کون سی اہم صنعت جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے, کتنے لوگ اس میں اس کا شکار ہوئے ہیں, یا یہ جو ایک آیا ہے, ایک کلیپس آیا ہے, یا ایک جو ڈپریشن آیا ہے اکنامکس میں, وہ کن کن لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہے. صرف یہی کچھ ہوتا, لیکن اس کی وجوہات تلاش کی گئیں, اخبارات میں ایسی رپورٹس دی گئیں, نیوز پیپرز کے علاوہ ریڈیو, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تب تک اس کی ایمرجنس ہو چکی تھی, تو ریڈیو پہ مباحثے ہوئے, ریڈیو پہ جو تھی ایک انٹرپریٹیو رپورٹنگ جو تھی وہ ہوئی, اور لوگوں نے ان وجوہات تک پہنچنے کی کوشش کی کہ جو مارکیٹ اکانومی ہے وہ کولیپس کیوں کر گئی ہے. اس کی انہوں نے مختلف وجوہات نکالی. لوگ جو تھے جو کہ اس کے اقتصادیات کے جو ماہرین تھے اس دور کے, انہوں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ان رپورٹس سے, بلکہ ان رپورٹس کی تیاری میں جو اقتصادی ماہرین تھے ان کی طرف سے بھی مدد لی گئی, اور اس کے بعد پوری کی پوری جو اکانومی تھی اسے ری بلڈ کرنے میں یہ جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ تھی اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. انٹرپریٹیو رپورٹنگ کی مزید ضرورت تب پڑی اسی سلسلے میں کہ جسے ہم اس کی گروتھ کہتے ہیں, وہ ایک اور کرائسس کا سامنا کرنا پڑا پورے دنیا کو, دیٹ واز سیکنڈ ورلڈ وار. جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تب تک صحافت جو تھی اس میں جو اس وقت تھی دوسرے جنگ عظیم کے دوران اور پہلی جنگ عظیم کے دوران, اس میں صحافت میں دونوں طرف بہت زمین آسمان کا فرق تھا. بہت امپروو ہو چکی تھی صحافت. پہلے صرف فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہوتی تھی, لیکن اب ایک ایسا شعبہ ڈیولپ ہو چکا تھا, ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ لوگ جو تھے وہ ایسی رپورٹس سننا چاہتے تھے, ایسی رپورٹس پڑھنا چاہتے تھے کہ جس میں اس چیز کا ذکر ہو کہ ایک واقعہ کیسے رونما ہو گیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی, جہاں پہ فیکچوئل رپورٹنگ ہوئی وہیں پہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ بھی ہوئی. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں دوبارہ بٹ گئی. تو جب آپ فیکچوئل رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی آپ لوکیشن دیتے ہیں کہ وہ جو ایک کہاں پہ وہ کام ہوا یا کوئی ایک واقعہ رونما ہوا. جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ ارتھ کویک ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہے, تو جہاں پہ بھی واقعہ رونما ہوگا اس کے لیے ایک ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو بی سیٹسفائڈ دیٹ ویئر اٹ ہیپنڈ. تو جن جن علاقوں میں یہ جنگ ہوئی گئی, لڑی گئی, ان علاقوں کی جو ایک تھی فیکچوئل رپورٹنگ وہ بھی کی گئی کہ یہ جنگ جو تھی یہ یورپ میں لڑی گئی, پیسیفک اوشن میں لڑی گئی, اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں لڑی گئی, اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بھی لڑی گئی, اس کے علاوہ افریقہ میں بھی لڑی گئی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ان جگہوں پہ لڑی جا رہی ہے, اور ان جگہوں پہ کیوں لڑی جا رہی ہے, کیونکہ ایک ورلڈ وار ہے,
پوری دنیا اس میں انوالو ہے. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا جو تھی اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ڈفرنٹ پولز, اور وہ جو ڈفرنٹ پولز تھے دے ور فائٹنگ ود ایچ ادر اگینسٹ ایچ ادر. تو جنگ جو تھی اس نے پوری دنیا کو چونکہ اپنی لپیٹ میں لیا تھا, اس لیے دنیا کے مختلف حصوں میں یہ جنگ جو تھی یہ جاری تھی. مختلف ممالک اپنے اپنے فرنٹ پہ اس میں حصہ لے رہے تھے, ان کی آرمیز ایک دوسرے کے سامنے تھیں, اور وہ کسی نتیجہ خیز لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب کیا ہوتا ہے اور کون سا پول جو ہے وہ جیتتا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ایک طرف ایلائز تھے جن میں سوویت یونین تھا, یو ایس اے اینڈ یو کے اینڈ فرانس اینڈ کینیڈا اینڈ انڈیا, لائک یہ سارے کے سارے جو تھے یہ ایک طرف تھے, اور دوسری طرف ایکسس پاورز تھیں جن میں جرمنی, جاپان, اٹلی, اس کے علاوہ ہنگری اور فن لینڈ تھے. اب یہ سبھی ممالک جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں, ان سبھی ممالک کا نام جو ہے یہ خبروں میں آ رہا ہے. یہ جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے یہ خبروں میں آ رہا ہے. لائک دس از آل فیکچوئل رپورٹنگ. کس ملک نے کس ملک کے کتنے لوگ مار دیے, دس از فیکچوئل رپورٹنگ. یہ بھی ہو رہی ہے cause factual reporting is very much important, as and I told you in the very previous lecture that actually interpretative reporting is the extension of factual reporting. سب سے پہلے factual reporting یہ ہوگی کہ ایک ملک نے دوسرے پہ حملہ کر دیا ہے, اس حملے کا جو ہے اس کی وجہ سے ایک ملک جو ہے اسے اتنا گین ہوا ہے, اتنا نقصان ہوا ہے, یا کتنے لوگ اس ملک کے مارے گئے ہیں, کتنے فوجی مارے گئے ہیں, کتنی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے, کون کون سا انفراسٹرکچر جو ہے وہ دوسرے ملک کا انہوں نے اڑا دیا ہے, اسے انہوں نے بامبس کا نشانہ بنایا ہے. لائک آل دس از دیٹ از کالڈ فیکچوئل رپورٹنگ. لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ اویئر ہو چکے تھے, وہ بہت زیادہ ان کا شعور جو تھا وہ بیدار ہو چکا تھا, اور وہ ان چیزوں سے بچنا چاہتے تھے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کرائسس آیا یورپ میں, اکنامک کرائسس, ڈپریشن کا شکار ہوا پورے کا پورا جو یورپ ہے اور جو ویسٹ ہے, اسی حوالے سے اکنامکس کے حوالے سے, اور پوری انڈسٹری بیٹھ گئی. تو لوگوں نے ان کی وجوہات تلاش کی کہ ایسا کیوں ہوا, اور اس کے لیے انٹرپریٹیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی, اور انٹرپریٹیٹو رپورٹنگ جو ہے اسی کے ذریعے سے پتا چلا کہ کہاں کہاں پہ اکانومی میں لوپ ہولز ہیں, اور ان کو کس طرح سے فل کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے ری بلڈ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے اس پورے کے پورے اسٹرکچر کو جو کہ ان کا اقتصادیات سے متعلق تھا. اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں لوگ جو تھے وہ انٹرپریٹیٹو رپورٹنگ کا انتظار کرنے لگے. And till that time, the reporters had been very much trained in this connection, and they wrote very comprehensive, very detailed, and very descriptive kind of reports, and they told people that what are the reasons of Second World War. Who were the factors behind that very war? کیا لوگ تھے, کون لوگ تھے, وہ کون سے فیکٹرز تھے, وہ کون سی وجوہات تھیں جو ریسپانسبل فیکٹرز تھے. they were actually highlighted, and afterwards جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ ایک جنگ جو ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. as you people know that America dropped 2 atomic bombs in 2 cities of Japan in those days. One was on Hiroshima and the second one was on Nagasaki. تو انٹرپریٹیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ جو ایک اٹامک بام ہے ایکچولی دس از ناٹ فار دی پروٹیکشن آف any nation or any country, or this is not for the defense of any nation or any country, or this is not for the protection of the geographical boundaries of any nation or any country. Rather, this is used for the destruction of massive level humans on very larger scale. لوگوں کو بڑے پیمانے پہ مارنے کے لیے اٹامک بام جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. عام جو ویپن ہے اس کا بھی استعمال یقیناً اپنی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے ان کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ ایک اتنے بڑے لیول کے اوپر آپ ایک کاروائی کرتے ہیں کہ یو ڈراپ اٹامک بام آن ٹو a city of any other state, it means that
with very well planned kind of activity, you have killed people in thousands and thousands and thousands without any exaggeration. Interpretative reporting we are talking about, and I told you that how it got its growth and what were those circumstances in which the brains of that very era, they sat together and they thought about another kind of reporting other than factual reporting, that was interpretative reporting. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا 2 بومز جو ہیں وہ ڈراپ کیے جا چکے ہیں, تو اس کے بعد جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ آئی اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک جو جنگ ہے اس میں جب آپ اتنا میسو ڈسٹرکشن کا ایک اسلحہ استعمال کرتے ہیں, ویپنز استعمال کرتے ہیں, تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس دور کی جو جنریشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اس دور کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, بلکہ آنے والے دور کی جو جنریشنز ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے کے پورے جو جنریشنز ہیں وہ اب بھی ڈی فارمڈ اینڈ ڈی شیپڈ پیدا ہو رہی ہیں, اور دھرتی وہاں کی بانجھ ہو چکی ہے, وہاں سے کوئی اناج نہیں اگ رہا. اس جگہ پہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو بھی وہاں پہ زمین کی زرخیزی تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے, اور وہاں پہ جو درخت وغیرہ ہیں وہ اب بھی اسی حالت میں, خستہ حال حالت میں موجود ہیں. اور پیپل گو دیئر, the tourists go there and they go and witness the ruins of Second World War there with their own naked eyes. اب بھی وہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہوئی اس نے دنیا کے جو لیڈرز تھے یا دنیا کے جو امن پسند لوگ تھے انہیں اس نتیجے کے اوپر پہنچایا کہ جنگ جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا کو جنگ کی ہولناکی سے کیسے بچایا جائے. انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ کوئی بھی معاملہ ہو اسے افہام اور تفہیم کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے. کوئی بھی 2 ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہو, کوئی چپکلش ہو, تو انہیں آپ نے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں انہیں تھرو ٹیبل ٹاکس آپ نے انہیں ریزولو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی کے نتیجے کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز, جسے آپ اقوام متحدہ کے نام سے جانتے ہیں, وہ قیام میں آئی. اور اقوام متحدہ نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کی کہ آئندہ سے دنیا جو ہے کم از کم اس لیول کی جنگ کی لپیٹ میں نہ جائے کہ جس میں دوسری جنگ عظیم کے میں جس طرح کے دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آئی, اور اس کے بعد جنریشنز اینڈ جنریشنز کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں, اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بھگتنا پڑے. یونائٹڈ نیشنز نے یہ کیا کہ پوری دنیا کے جو ڈفرینٹ ممالک ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا, انہیں ایک ایسی جگہ فراہم کی کہ جہاں پہ وہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور اکٹھے ہو کے if they have got any kind of problems with each other they can go there, they can sit there and they can establish a kind of dialogue, and sitting on a table they can resolve their conflicts, they can resolve their issues. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ 1948 میں کشمیر پہ انڈیا نے حملہ کیا اور اس کے اپنے قبضے میں لے لیا, تو the matter was taken to UNO and UNO actually gave certain resolutions, اور ان resolutions کی وجہ سے ایک جو 2 بالکل نئے ممالک تھے ان کے درمیان تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. Like this is the thing which I need to focus on, and that is the whole change towards betterment, towards peace, towards prosperity, that was just because of interpretative reporting. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو opinion making ہے آپ کی وہ بنتی ہی interpretative reporting سے ہے. آپ نے کسی معاشرے کا ذہن تبدیل کرنا ہے تو کوئی بھی چینج جو دنیا میں آ رہی ہے اس کی آپ وجوہات انہیں بتائیں گے, اس کے پروز اینڈ کونز انہیں بتائیں گے, اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس اس کے سامنے رکھیں گے, اس کے اچھا اور برا ان کے سامنے رکھیں گے, اینڈ دین یو
let the nation or let the society decide on its own that which way it wishes to go. جو رستہ انہوں نے اختیار کرنا ہے وہ پھر کرتے ہیں, اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں کے, ایک چیز کے دو پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, اچھا بھی اور برا بھی, تو یقیناً جو ایک وائز مائنڈ ہے, جو ایک سگیشیس مائنڈ ہے, he would or that mind would go for the good thing, for the right thing, for the thing which is in the betterment of humanity. This was the growth and background of interpretative reporting, and I told you that what is the importance of interpretative reporting in making or in breaking the mindsets of people, اور کس طرح سے یہ جو ایک صحافت ہے یہ دنیا کو یا کسی بھی معاشرے کو اس کی راہیں متعین کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے, مددگار ہو سکتی ہے. So dear students, while going into the detail of interpretative reporting, you people must come to know there are certain things which are very much important, and those things, those points are called the essentials of interpretative reporting. Let's discuss those essential points which are very much essential, which are very much important to be covered if you really wish to make a good interpretative reporting. Those points are very first, ایک جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہے اس کا سب سے اہم حصہ جو ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ ڈیلز ود وائی اینڈ ہاؤ, لیکن اس سے پہلے جو اس سے ایک جو ایکولی امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ہے اس کی فیکچوئل رپورٹنگ کا حصہ, کہ انٹرپریٹیو میں آپ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ دیتے ہیں, آپ جو 2 or 3 امپورٹنٹ ڈبلیوز ہیں ریگارڈنگ دیٹ ویری اسٹوری انہیں آپ کور کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی اسٹوری کو آپ آگے لے کر کے چلتے ہیں ٹوورڈز وائی اینڈ ہاؤ. سب سے پہلے جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ اٹ ڈپینڈز اپون دی نیچر آف دی اسٹوری, کہ پہلے ویئر آئے گا, کہ پہلے واٹ آئے گا, یا پہلے ہو آئے گا. تو جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے لیٹس ٹیک اپ واٹ, لائک واٹ ہیپنڈ, کہ ایک جو اصل میں دا مین تھنگ از ہوا کیا ہے. اگر کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ بات کس چیز کی کر رہے ہیں, کوئی اگر واقعہ ہی رونما نہیں ہوا تو پھر رپورٹنگ کس چیز کی, اور فیکچوئل رپورٹنگ کس چیز کی, اور فیکٹس اینڈ فگرز کس چیز کے. لائک دا مین تھنگ از کوئی واقعہ جو ہے اس کا رونما ہونا بہت ضروری ہے. فار انسٹنس ٹرین گوٹ آف اٹس ریلز, ٹرین جو ہے پٹری سے اتر گئی, ایک واقعہ رونما ہو گیا. This sentence satisfies the question what happened, and the answer goes a train got off its rails. ایک ٹرین جو ہے اپنے اس سے پٹری سے اتر گئی ہے. The very next question, the very next can say natural question that arises in anybody's mind, that is کہاں. The next prompt question is, the next natural question is کہاں. Anybody comes to you and he says that یار ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے. The very next question would be from your side, یار کہاں پہ ہوا ہے یہ واقعہ. تو آپ یہ کہیں گے, آپ اس کا جواب دیں گے, اور اس کا جو جواب ہوگا actually that would be the answer of the question that involves where. Means the question is where did it happen, and the answer is it happened in that city, it happened on that junction, it happened in that province, or it happened in that city of that country. اگر آپ کے ملک کا واقعہ نہیں ہے تو. اس کے بعد جو ایک سیکوینشل آرڈر ہے کوشچن کا وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ مر گئے, ہاؤ مینی پیپل. 10 لوگ مرے, 12 مرے, یا پوری ٹرین کے جتنے پیسنجرز تھے 1000 1500 وہ سبھی کے سبھی لقمۂ اجل بن گئے. تو جتنے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے اتنی ہی بڑی خبر بنے گی,
جتنے زیادہ لوگ مریں گے اتنا ہی زیادہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا اس خبر کے بارے میں. لائک اف وی ٹیک اپ دس ایگزامپل, یا جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا کہیں پہ کوئی آتش زدگی کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے, تو اس کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز کا پورشن ہے سب سے پہلے دیٹ از ٹو بی کورڈ, کہ لوگوں کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے, واٹ ہیپنڈ, دین دس از ٹو بی ٹولڈ دیٹ ویئر ڈیڈ اٹ ہیپن, کہاں پہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ who are the people who were the victims of that very incident or accident or earthquake or flood or whatsoever. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فیکچوئل رپورٹنگ میں آ رہی ہیں. فیکچوئل رپورٹنگ جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا, دس از اے بریکنگ نیوز. جیسے ہی واقعہ رونما ہوا, جیسے ہی دو سربراہان مملکت کے درمیان ملاقات ہوئی, وہ خبر چل گئی کہ پاکستان اور امریکہ کے جو سربراہان مملکت ہیں ان کے درمیان ملاقات واشنگٹن میں ہوئی. یہ ایک چیز ہو گئی. اب دس از بریکنگ نیوز. اس کے بعد ایک جو چیز آتی ہے, وائی, دیٹ از ایکچولی آور مین پوائنٹ آف انٹرپریٹیو رپورٹنگ, کہ وہ ملاقات جو ہے وہ کیوں ہوئی, کن حالات میں ہوئی, اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں, یا اس کا ملاقات کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یا یہ کہ اس ملاقات کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہیں. کیا دونوں ممالک کے درمیان, سپوز اینی ٹو کنٹریز, کوئی بھی دو ممالک ہو سکتے ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں, ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں, ان کے درمیان اگر ملاقات ہوئی ہے تو اس کے جو دونوں ممالک کے جو روابط ہیں, ان فیوچر what kind of good things they expect to have out of that very meeting between the presidents of two countries, or between the prime ministers of two countries, or between the secretaries of two countries. Earthquake کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک واقعہ رونما ہو گیا, ایک زلزلہ آیا, اس نے تباہی مچائی, اس نے کہاں کہاں تباہی مچائی, کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے, کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے, انہیں کہاں لے کر کے جایا گیا. دس از آل اباؤٹ فیکچوئل رپورٹنگ. دا نیکسٹ کمز کہ وہ جو زلزلہ تھا اس کی وجوہات کیا تھیں, زمین کے نیچے وہ کیا ایسا ہوا, کیا ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ کوئی تبدیلی آئی کہ جس کی وجہ سے جو زمین کے اوپر کی بستی تھی وہ اپنی جگہ پہ تباہ ہو گئی. یہ بہت اہم ہے. پچھلے دنوں میں جب in 2005 when an earthquake came in Pakistan, very many people at that time came to know that what are the reasons of earthquake actually. سونامی جب آیا تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سونامی کیا ہے. انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ سونامی ایکچولی جب زیر آب کوئی زلزلہ آتا ہے, سمندر میں زیر آب جب کوئی زلزلہ آتا ہے, زمین کے نیچے سے پلیٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, تو جو ایک تباہی آتی ہے دیٹ از کالڈ سونامی. دس از جسٹ بیکاز آف انٹرپریٹیو رپورٹنگ, اینڈ ہیڈ اٹ ناٹ بین دیئر, people would not have come to know that there is any kind of tsunami, or what are the reasons of tsunami, and why earthquakes come on earth. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ میں آتی ہیں. کوئی حادثہ ہوتا ہے ٹرین کا, سب سے پہلے اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز آ جاتے ہیں, لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ حادثہ کہاں پہ ہوا, حادثے کا شکار جو لوگ ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں, انہیں کہاں کہاں پہ لے کر کے جایا گیا. اس کے بعد رپورٹر جو ہے اس نے ایک بریکنگ نیوز جاری کرنے کے بعد ہی گوز انٹو ڈیپتھ, اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ ایک جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ اس کی اصل وجوہات کیا تھیں. جس طرح کہ میں نے کو بتایا, کوئی نیگلیجنس تھی, یا یہ ایک صرف حادثہ تھا, اس کا کوئی بھی حصہ جو تھا ٹرین کا یا کوئی پرزا جو تھا وہ اپنی جگہ سے ہل گیا یا وہ اپنی جگہ پہ ڈھیلا ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ ایک حادثہ ہوا. یہیں سے انشاءاللہ ہم چلیں گے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی طرف بھی, لیکن سو فار وی آر جسٹ کنسرنڈ ود انٹرپریٹیو رپورٹنگ. ایک اور بہت اہم مثال ہے انٹرپریٹیو رپورٹنگ کی, کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارک کنٹریز ہیں
جس کی میں بار بار آپ کو مثال دیتا ہوں. اینڈ اف یو پیپل ڈو ناٹ نو, یو پیپل مسٹ نو اباؤٹ سارک کنٹریز کہ یہ سارک ایکچولی ہے کیا. ساؤتھ ایشین کنٹریز کی یہ ایک ریجنل کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے, ایک تنظیم ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جس میں 7 ممالک جو ہیں اس خطے کے وہ مل کر کے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں. ایک میٹنگ ہو گئی کسی بھی ملک کے دارالحکومت میں 7 ممالک کے سربراہان کی. اس میٹنگ کا پس منظر کیا ہے, اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا, اس میٹنگ میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں اس ریجن میں ایک بیٹرمنٹ کے لیے, ایک امپروومنٹ کے لیے, یا اس ریجن کے جو پیپل ہیں, اس جو لوگ ہیں یہاں کے, ان کو کس طریقے سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ویزا سسٹم جو ہے اس میں کوئی نرمی کی گئی ہے, یا اسٹوڈنٹس کے لیول پہ کوئی ایکسچینج ہو رہی ہے بٹوین 2 اور مور دین 2 کنٹریز, یا اس میں کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے کوئی اس قسم کی کوئی اگریمنٹ ہوا ہے کہ مختلف چیزیں جو ہیں جو لسٹڈ چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک میں جب لے کر کے جائیں گی تو ان پہ کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ کم ہوگی, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نہ ہو. اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے آف بائیلیٹرل ریلیشنز بٹوین کنٹریز, وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں. فار انسٹنس کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے لیول پہ ایک ملاقات ہو رہی ہے, اینڈ دا پرابلم از بغلے ہار ڈیم. ایک بغلے ہار نامی ایک ڈیم ہے جسے انڈیا ایک دریا کے اوپر بنا رہا ہے جو کہ پاکستان کی طرف آتا ہے, اور سندھ طاس معاہدے کے تحت وہ دریا کا جو پانی ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, اس کے اوپر پاکستان کا حق ہے. اب ایک رپورٹ آ گئی, ایک خبر شائع ہو گئی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دریا کے اوپر ایک ڈیم بنا رہا ہے جس کا نام بغلے ہار ہے. بغلے ہار ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ ڈیم بنایا جا رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ انڈیا. دا ویری فرسٹ فیکٹ. کہاں بنا رہا ہے؟ بغلے ہار میں, انڈیا میں, اس دریا کے اوپر کہ جو پاکستان میں آتا ہے, جو پاکستان کا حصہ ہے سندھ طاس معاہدے کے تحت. اس کے علاوہ یہ کہ اس ڈیم کی جو ایک کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر لاگت کتنی آئے گی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں اس میں فیکچوئل رپورٹنگ میں. اس کے بعد جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہے وہ یہ آئے گی کہ جو وزرائے خارجہ کے درمیان جو ایک ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں اس ڈیم کے بارے میں جو پاکستان کی ریزرویشنز ہیں, جو پاکستان کے تحفظات ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے انڈیا نے کیا کوششیں کی ہیں. انڈیا کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور اس کے بعد یہیں پہ دس از ویری مچ امپورٹنٹ, اگرچہ یہ ایک چھوٹا پرابلم ہے ان کمپیریزن ود آل ادر پرابلمز وچ وی ہیو with India in the previous years immediate after our independence in 1947. ان کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا ہے, but actually this is a doorway to the whole story, and when you peep through this very small hole that is of Baghlehar Dam, you come to know that behind the wall there is a very big picture. جب تک وہ پوری کی پوری تصویر جو ہے اس صحافی کی نظر میں نہیں ہوگی, وہ جو رپورٹ لکھ رہا ہے, جو اس خبر کو کور کر رہا ہے, اس کی نظر میں نہیں ہوگی, تب تک ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو رائٹ ڈاؤن اے ویری کمپریہنسو کائنڈ آف انٹرپریٹیو رپورٹنگ. اس میں ایک صحافی کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, معاملات کہاں پہ بنتے ہیں, کہاں پہ سنورتے ہیں, کہاں پہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, کہاں پہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں. اور اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ امپارشلٹی کا ایلیمنٹ, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, کہ ہو ڈو یو تھنک آن رائٹ پاتھ, ویدر انڈیا اور پاکستان. آپ نے اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا ہے اور اس رائے سے جو لوگ ہیں ان کا ایک اوپینین شیپ کرنا ہے.
So, dear students, these are some essentials of interpretative reporting. The very first essential is there must be a factual background based upon facts and figures about the incident or about the event. جو بھی واقعہ ہو رہا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا, مثالیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور میں ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر ٹرین کا حادثہ ہوا ہے تو اس کے اوپر جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں اس چیز کا تذکرہ کرنا دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ پاکستان کی تاریخ میں کب کب ٹرینوں کے حادثے ہوئے ہیں. ایک رپورٹر کو اس کی ساری انفارمیشن حاصل کرنی ہے, کہاں کہاں پہ ہوئے ہیں, اور جو وہ حادثات ہوئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے. اگر یہ جو حادثہ ہوا ہے ویری ریسنٹ ون, اس کی جو وجوہات ہیں یہ اس سے ٹیلی کرتی ہیں یا زیادہ تر واقعات سے ملتی جلتی ہیں, تو پھر اب تک جو ایک پورا کا پورا جو سسٹم ہے جو کہ حادثات کا موجب بنتا ہے اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا. The question comes why. اب تک پورے کا پورا سسٹم ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا. Interpretative reporting, the very next essential is that is eye witness account. معاملے کی صحیح تہ تک پہنچنے کے لیے یا معاملے کی صحیح پکچر کو اپنے سامنے لانے کے لیے جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے اس کا ریکارڈ کیا جانا بہت ضروری ہے, اس کا سنا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. مثال پھر وہی ہے, ہمارے اسی معاشرے میں اسی دنیا کی مثالیں کہ کہیں پہ کوئی آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوتا ہے, the reporter who is deputed to cover that very event, actually he was not present at the time when the fire broke out. جب واقعہ ہوا آگ لگنے کا اس وقت وہ جو صحافی تھا, وہ جو رپورٹر تھا, he was not present at that time. اس نے اسے اس واقعے کو رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب ایک اچھا جو ایک رپورٹر ہے, he would try to go to people one by one, جو وہاں پہ موجود تھے ان سے وہ پوچھے گا, ان سے انٹرویو کرے گا کہ جب یہ آتش زدگی کا واقعہ ہوا اس وقت آپ کہاں تھے, آپ نے کیا دیکھا. پھر وہ کوشش کرے گا کسی ایسے شخص کو لوکیٹ کرنے کی, کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے کی کہ جو اس جہاں پہ آتش زدگی ہوئی ہے اس سے قریب ترین تھا اور اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا. He is able to speak, he is able to give interview. تب جو ایک رپورٹر ہے اسے پتا چلے گا کہ جو اصل حقائق ہیں وہ کیا ہیں. یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے آتش زدگی کا, اس میں جو اصل وجوہات تھیں وہ کیا تھیں. آئی وٹنس اکاؤنٹ ویری نیسسری. اسی طرح ٹرین کے حادثے کی صورت میں رپورٹر جو ہے وہ جائے گا مسافروں کے پاس فرسٹ آف آل کہ ان سے وہ پتا کرے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اس وقت ان کی فیلنگ کیا تھی. واٹ ڈڈ دے فیل ایٹ دا ٹائم وین ٹرین گوٹ آف دا ریلز اور وین دا ٹرین collided with an other train coming from the opposite side, یا جہاں جو بھی وہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک حادثہ رونما ہوا ہے. So dear students, this is all for today, and in today's lecture I gave you a kind of background of interpretative reporting and certain essentials of the same kind of reporting, and I hope that these things are with you now. Keep the things with you and take care, and till next lecture, Allah Hafiz.